नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब अपना सवाल भेजना चाहें वो इस ईमेल एड्रेस को नोट फरमाएँ। उर्दू ज़ुबान में सलीस साफ़ अल्फाज में लिख कर हमें भिजवा दें। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इसका जवाब दे दिया जाएगा। ईमेल एड्रेस ये है markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। रमज़ानुल मुबारक का अज़ीम शान महीना चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करने की कोशिश कीजिए। रोज़ा उसके आदाब मुस्तहब्बात समेत रखिए। रात की तरावी शौक़ व ज़ौक़ के साथ 20 रकत मस्जिद में जाकर पढ़िए। इसके अलावा सदक़ात अल्लाह की राह में अदा कीजिए। ग़ुरबा मसाकीन का ख़्याल रखिए। रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ नेक सलूक कीजिए। अपने घर वालों पर उम्दा माल ख़र्च कीजिए। अल्लाह ताला से रुजू रखिए। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, मग़फ़रत मांगिए। और मुल्क पाकिस्तान और अपने ममालिक जो अहबाब जहाँ जहाँ हैं उनकी सलामती के लिए दुआ गो होइए। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की बरकतें और रहमतें हम पर आम और ताम फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमें भेजा है कारी मुख्तार अहमद साहब ने सरगोदा से। आप सवाल पूछते हैं, जब फ़जर की अज़ान हो जाए और हम लोग मस्जिद में आ जाएं तो क्या उस वक्त तहियतुल मस्जिद 2 रकत पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त काफ़ी होता है। इस मसला को गौर से समझिए कि जब तुलुए फ़जर हो जाए, जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, सहरी के वक्त ख़त्म होने के बाद अज़ान दी जाती है। सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद से लेकर सूरज निकलने तक ये जो जितना वक्त है, इस वक्त में आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकत सुन्नत पढ़ सकते हैं और उसके बाद 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तहियतुल मस्जिद या कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। आप अगरचे मस्जिद में आ चुके हैं, वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 2 रकत सुन्नत पढ़िए और सुन्नत पढ़कर तशरीफ़ रखिए। इमाम साहब तशरीफ़ लाएँ, उनके साथ नमाज फ़जर के फ़र्ज़ अदा कीजिए और उसके बाद जब सूरज निकल आए, सूरज निकलने के बाद कुछ तवक्कुफ़ करके 10-15 मिनट फिर आप नफिल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो तुलुए फ़जर से लेकर सूरज के निकलने तक जितना वक्त है, इसमें नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर किसी शख्स की कोई नमाज क़ज़ा हो चुकी थी, मसलन फ़जर, ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा के फ़राइज़, इशा के वितर, किसी की कोई नमाज रह चुकी हो तो उस नमाज की क़ज़ा अगर इस वक्त में करना चाहे तो क़ज़ा कर सकता है। अलबत्ता तहियतुल मस्जिद वाले नफिल नहीं पढ़ सकता। हाँ, ये कर ले कि जब ये 2 रकत नमाज पढ़ेगा नमाज फ़जर के सुन्नतें, तो सुन्नतों में नियत ये कर ले कि मैं तहियतुल मस्जिद की नियत भी करता हूँ, तो इस नियत के साथ तहियतुल मस्जिद भी अदा हो जाएंगे और आपकी सुन्नत मुअक्कदा भी अदा हो जाएंगी। बहरहाल इस वक्त में तहियतुल मस्जिद या किसी नफिल को पढ़ना जायज़ नहीं है। मोहम्मद उमैर साहब कराची से आप सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब, एक शख्स फ़जर की सुन्नतें पढ़ रहा था। जब क़ादा में बैठा तो अत्तहियात पढ़ने के बाद वो खड़ा हो गया। अब क़ियाम में उसे याद आया कि मैंने तो 2 रकतें पढ़नी थीं। अब वो क्या करे? वापस क़ादे में लौट आए या सलाम फेरे या क्या करे? सही हुक्म की तरफ रहनुमाई फरमाए, जज़ाकल्लाह। ये शख्स जब क़ियाम की तरफ चला गया, अब क़ियाम कर रहा है, क़ियाम में उसको याद आया कि मेरी 2 रकत तो हो चुकी, मैं खामखा क़ियाम की तरफ आया हूँ, तो इस शख्स को चाहिए कि फ़ौरन यह क़ादे की तरफ चला जाए, जाकर बैठने के बाद अत्तहियात पढ़े। अत्तहियात पढ़ने के बाद सजदे सहव करे, जिसका तरीक़ा यह है कि दाईं तरफ एक सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसके बाद फिर एक सजदा, फिर उसके बाद दूसरा सजदा, फिर बैठ जाए। बैठने के बाद फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और उसके बाद वाली दुआ पढ़े और उसके बाद सलाम फेर दे। तो जिस शख्स को ये मसला हुआ हो उसके लिए ये हुक्म है जो मैंने अर्ज़ कर दिया।
احمد الرحمان صاحب رحیم یار خان سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب قرآن مجید موبائل میں رکھنا اور پڑھنا کیسا ہے، جبکہ موبائل میں تو ویڈیوز اور تصاویر بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیے، قرآن کریم کا جو قرآن کریم کی اپلیکیشن ہے، اس کو اپنے موبائل میں رکھنا جائز بھی ہے اور اسے پڑھنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی جہاں تک ویڈیوز کی بات ہے، چونکہ وہ سافٹ شیپ میں موجود ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے قرآن کریم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، یا ایسی آڈیوز ہیں گانے وغیرہ کی شکل میں، تو انہیں ویسے ہی انسان کو چاہیے کہ ڈیلیٹ کر دے۔ نامحرم کی ویڈیو ہے یا گانے ہیں یا کوئی ایسی اور چیز ہے جو آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں ہے جو کہ نامناسب ہے، تو اس کو ویسے ہی اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اپلیکیشن اگر کوئی قرآن کریم کی ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے، رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے اپنے پاس۔ اس کی برکت سے ذہن بنے گا آپ کا کہ ہم غلط سلط ویڈیوز یا گانے والی آڈیوز اپنے پاس نہ رکھیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ بعض مرتبہ انسان وقت ہوتا ہے لیکن قرآن کریم اس کے پاس نہیں ہوتا، تو وضو کر کے قرآن کریم کی اپلیکیشن کھول کے آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ فرحت علی صاحب آزاد کشمیر سے آپ پوچھتے ہیں، جو شخص فوت ہو جائے تو اس کا فطرانہ دیا جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت سمجھ لی جائے۔ دیکھیے، صدقۃ الفطر، فطرہ یا فطرانہ، تین اس کے نام ہیں۔ فطرہ واجب کب ہوتا ہے؟ جس صبح کو عید ہونی ہے، اس صبح کی جو طلوع فجر ہے، یعنی جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، طلوع فجر سے پہلے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا صدقۃ الفطر ساقط ہو جاتا ہے، ادا نہیں کرنا۔ یا کسی آدمی کا نابالغ بچہ تھا اور اس نابالغ بچہ کا صدقۃ الفطر اس بندے کے ذمہ تھا، وہ نابالغ بچہ طلوع فجر سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، تو اب اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ساقط ہو جاتا ہے، اب وہ ادا نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد فوت ہوتا ہے، یا کوئی بچہ جو نابالغ ہے اور اس کا باپ جس نے اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے وہ صاحب نصاب ہے، اب یہ بچہ طلوع فجر کے بعد اگر وفات پاتا ہے تو اب اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ والد صاحب اس کا ادا کریں گے، اور جو بالغ شخص فوت ہوا ہے اور اس کے ذمہ بنتا تھا تو اس کے ورثے میں سے، ترکے میں سے، جو کچھ اس نے مال چھوڑا ہے اس میں سے اس کا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ یہ 4 صورتیں بنتی ہیں، تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ محمد فہد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا روزے کی حالت میں خون لگوانا درست ہے یا نہیں؟ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی ہاں، خون لگوانا درست ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں زیب گل صاحب پشاور سے آپ سوال کرتے ہیں، ایک شخص کا روزہ ہے، اسے زکام ہے، تو کیا وہ کوئی لیکوڈ دوائی ناک میں ڈال سکتا ہے؟ اگر اس نے لیکوڈ دوائی اپنی ناک میں ڈالی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوشش کی جائے کہ اس طرح کا مرحلہ آپ کے سامنے نہ آئے کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑے۔ ہاں، اگر ایک انسان اتنا ایکسٹریم کو پہنچ گیا، اتنا حد کو پہنچ گیا کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، یا اس کے جو ہے وہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر کوئی اس طرح کی دوائی استعمال کی جائے اور روزہ توڑا جائے تو پھر گنجائش ہے، وگرنہ عام حالات میں روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسی دوائی ڈالتے ہیں جو لیکوڈ ہے یا کسی پاؤڈر کی شکل میں ہے اور اس کو اپنی ناک میں لے جاتے ہیں تو روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ روزے میں یہ کام سر انجام نہ دیں۔ حسین احمد صاحب سہارنپور انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، اگر کسی شخص کو سخت تکلیف ہو تو کیا وہ روزے کی حالت میں انیما کروا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر تکلیف ایسی ہے جو ناقابل برداشت ہے تو انیما کرانے کی اجازت ہے، کرا سکتا ہے، لیکن اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد، عید گزرے، عید کے بعد یہ شخص پھر اس ایک روزے کی قضا کر لے۔ خاور حسین صاحب آپ سندھ سے ایک سوال کرتے ہیں،
میرے ساتھ آج عجیب اتفاق پیش آیا کہ میرے منہ میں مکھی چلی گئی اور حلق سے نیچے اتر گئی۔ میرا روزہ رہا یا ٹوٹ گیا؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، وہ چیزیں جو عادتاً عام طور پر انسان کھاتا نہیں ہے، نہ ہی غذا کے طور پر اور نہ ہی دوا کے طور پر، جس طرح مکھی آپ نے ذکر کیا، یا ہوا کے تنکے اس کا آپ نے ذکر کیا، یا اسی طرح کوئی پتھر ہے یا کوئی لکڑی ہے جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی، اگر بلا ارادہ اور بغیر آپ کی نیت کے کہ میں اس کو کھا رہا ہوں ویسے حلق میں چلی گئی، مثلاً آپ نے مسواک کر رہے تھے، مسواک کے ریشے حلق میں چلے گئے، یا آپ جا رہے تھے، سامنے سے آندھی آئی اور کچھ مٹی آپ کے حلق میں چلی گئی، یا یہ جو اتفاق آپ کو پیش آیا کہ مکھی حلق میں چلی گئی، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ارادتاً اور جان بوجھ کر اس کو اپنے گلے میں اتار رہے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ کی جو کنڈیشن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود مکھی اندر چلی گئی، تو اگر ایسی سچویشن موجود ہو تو اس میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بس آپ دیکھ لیجئے کہ مکھی اگر خود بخود چلی گئی ہے تو پھر اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کے حلق میں مکھی چلی جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ محمد وسیم صاحب انگلینڈ سے آپ سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں جان بوجھ کر روزہ توڑے تو اس کا کفارہ تو 60 روزے رکھنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ توڑے تو روزہ توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا یا نہیں؟ روزہ توڑنے کا کفارہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے اس روزے کے ساتھ ہے جو ادا روزہ ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا روزہ رکھا، مثلاً اس نے نفلی روزہ رکھا کسی مہینے کا، رجب کا، اس روزے کو توڑ دیا تو اس روزے کے توڑنے کی وجہ سے قضا تو لازم آئے گی کہ ایک روزہ رکھنا پڑے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کفارہ کا تعلق صرف اور صرف رمضان المبارک کے ادا روزے کے ساتھ ہے۔ مثلاً یہ رمضان ہے، آج اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے لیکن قضا، مثلاً ایک روزہ چھوڑ دیا تھا اس رمضان کا، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، شوال میں یہ شخص رمضان ہی کے روزے کی قضا رکھ رہا تھا اور اس روزے کو توڑ دیا، اب اس پر کفارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اگرچہ رمضان کا روزہ ہے لیکن رمضان کا ادا روزہ نہیں ہے، رمضان کا قضا روزہ ہے۔ تو اس سے 2-3 صورتیں سامنے آ گئیں، رمضان کا روزہ توڑے اور روزہ ادا توڑے تب تو اس شخص پر کفارہ ہے، اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا توڑے، نفلی روزہ توڑے، یا ہے رمضان کا لیکن قضا روزہ ہے تو اب اس پر کفارہ نہیں، صرف اور صرف اس پر قضا ہے، اس کو یوں سمجھنا چاہیے۔ جہان آرا صاحبہ مہاراشٹر انڈیا سے آپ سوال کرتی ہیں، میرے نانا ابو کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ پوچھتی ہیں کہ انہوں نے پہلے 3 روزے رکھے تھے، 3 روزے نہیں رکھ سکے کہ بہت بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے، تو کیا ان کے لیے پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ دیں یا کیا کریں؟ جو روزے نانا جان نے رکھ لیے تھے وہ روزے ان کے ادا ہو گئے، جن روزوں میں وہ بیمار ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکے تھے اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، وہ روزے ہیں 3، ان 3 روزوں کا آپ نے فدیہ دینا ہے، اور باقی جو روزے پورے رمضان کے ہیں، پورے رمضان میں چونکہ نانا جان ہے ہی نہیں، اس لیے پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ نہیں دیں گے، صرف ان روزوں کا فدیہ دیں گے کہ جس میں نانا جان حیات تھے لیکن روزہ رکھ نہیں سکتے تھے، بہت بیمار تھے۔ اس تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو سمجھ لینا چاہیے۔ محمد فیصل احمد صاحب لاہور سے آپ سوال پوچھتے ہیں، آنکھ سے پانی بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ آنکھ میں اگر کوئی زخم ہے، کوئی دانہ ہے اور پھر پانی بہا تو اب آنکھ کی پتلی سے باہر جو ہی نکلے گا تو
آنکھ کے جو یہ ہیں بال ہیں اور یہ جو کیا کہتے ہیں اسے حد ہے، اس سے باہر جو ہی پانی نکلے گا تو اب روزہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آنکھ سے پانی بہا لیکن درد بھی نہیں، زخم بھی نہیں، کوئی دانہ بھی نہیں، ویسے آنسو بہے ہیں تو آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان دو فرق کو جان لینا چاہیے۔ محمد عارف صاحب اندرون سندھ ایک علاقہ لکھا ہے، وہاں سے ہیں۔ آج ہمارے ہاں لائٹ نہیں تھی، ہم سحری کھاتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ اذان ہو چکی تھی اور اس کے 15 منٹ بعد ہم سحری کھاتے رہے تھے۔ اب روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ آپ کا نہیں ہوا۔ جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی کھاتا پیتا رہا اور آپ تو ماشاءاللہ سے 15 منٹ آگے تک کھاتے پیتے رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ اس لیے آپ ایک روزے کی قضا رمضان المبارک گزرنے کے بعد رکھیں گے۔ محمد جمیل صاحب مدینہ منورہ سے آپ سوال کرتے ہیں، کیا روزے کی نیت زبان سے کرنا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ بالکل ضروری نہیں۔ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کا دل کا ارادہ ہے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کا روزہ ہو گیا۔ زبان سے الفاظ نیت کے ادا کرے یا ادا نہ کرے، بہر صورت روزہ ہو گیا۔ ہاں البتہ یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ زبان سے روزے کی نیت کا ادا کرنا یہ مستحب ضرور ہے، اگرچہ یہ واجب اور ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے زبان سے نیت نہیں کی روزہ تب بھی ہو گیا، لیکن زبان سے نیت کرنا اچھا ضرور ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں اس مسئلہ کو تذکرہ فرمایا ہے۔ ذکی صدیق صاحب مہاراشٹر سے آپ سوال کرتے ہیں، ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو پیسے قرض پر دے دیے، چند سال گزر گئے ہیں لیکن پیسے ملے نہیں، کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ اور جس کو قرض دیا ہے وہ ہے بھی غریب، تو کیا قرض معاف کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ آپ کے دو مسئلے ہیں، میں دونوں کو الگ الگ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے کسی کو پیسے دیے قرض کے طور پر اور اس نے ابھی تک پیسے آپ کو نہیں دیے، اب آپ ان کی زکوٰۃ ادا کریں یا نہیں؟ اس کے لیے دیکھ لیں، اگر پیسے تو بالکل ڈوب گئے کہ اب امید رہی نہیں کہ یہ شخص آپ کے پیسے واپس کرے گا، اگر سچویشن ایسی ہے تو اب زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جس طرح آپ کے پیسے چوری ہو گئے، آپ کے پیسے پانی میں ڈوب گئے، آپ کے پیسوں کو آگ لگ گئی۔ تو جب پیسے معدوم ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وہ شخص آپ کے پیسے دے ہی نہیں رہا، کیا دینا ہی رہا اس بات پر کہ وہ دے گا ہی نہیں، تو آپ کے پیسے ڈوب گئے۔ اور اگر امید ہے کہ پیسے دے گا، گو کہ ابھی نہیں دے رہا لیکن بعد میں دے گا، تو اگر امید باقی ہو تو پھر ان پیسوں میں زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازم ہے۔ مثلا سال گزر گیا، اب آپ نے حساب کیا تو آپ کے ان پیسوں پر زکوٰۃ آ رہی تھی 25,000 روپے۔ اب ان 25,000 کو ادا کرنا ابھی لازم نہیں، ہاں آپ مؤخر کر سکتے ہیں کہ جب وہاں سے رقم ملے پھر آپ وہاں سے اپنے پیسوں کو ادا کر لیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر آپ ابھی سے اس کو ادا کر لیں تو بہت زیادہ اچھا اور بہتر ضرور ہوگا۔ یہ تو آپ کے ایک مسئلے کا جواب تھا۔ جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا قرض معاف کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں، اصول سمجھ لیجئے۔ آپ کسی کو رقم دیتے ہیں اور رقم دیتے ہوئے نیت ہو ساتھ کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یا آپ کی رقم الگ سے پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہاں سے اٹھائی زکوٰۃ کی نیت سے اور ایک طرف رکھ دی، مثلا یہ 20,000 میں نے الگ رکھ دیا، اب یہاں سے میں زکوٰۃ دیا کروں گا، تو اپنے پیسے غریب کو دیتے وقت یا زکوٰۃ کے پیسے اپنی بڑی رقم سے چھوٹی رقم کی طرف الگ کرتے وقت نیت موجود ہو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہوں، اب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر آپ نے پیسے اٹھا کر ویسے دے دیے اور بغیر نیت کے دے دیے تو پھر اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس اصول کے تحت اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس شخص کو پیسے قرض پر دیے ہوئے ہیں تو آپ نے پیسے پہلے دے چکے ہیں اور نیت آپ اب کر رہے ہیں، گویا آپ کے ان پیسوں کے ساتھ زکوٰۃ کی نیت ملی ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اصولاً جو اصول اور قاعدہ تھا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نیت موجود ہو، وہ نیت آپ کی پائی نہیں گئی، اس لیے آپ زکوٰۃ
کی نیت کر کے اس کو قرض معاف نہیں کر سکتے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں ایک اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا جا سکتا ہے، مثلاً آپ نے اس سے 20,000 روپیہ لینا تھا، آپ نے 20,000 جو زکوٰۃ کی رقم تھی آپ نے اٹھائی اور زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دی، بھائی صاحب یہ آپ کو میں نے ہدیہ دے دیا۔ جب وہ اپنے پاس لے لے تو اب اس رقم کا مالک بن گیا، اب آپ اس سے اپنے قرضے کی مد میں وہ رقم واپس لے لیں، اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا قرض بھی واپس آ جائے گا۔ آپ کے دونوں مسئلوں کا جواب ہو گیا۔ صاحبہ رفیق نیو دہلی سے سوال کرتی ہیں، روزہ رکھنے کے بعد منہ بھر کر الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ الٹی کے حوالے سے 4 پوائنٹس ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ نمبر 1، آپ کو الٹی خود بخود آئی اور تھوڑی سی آئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، آپ کو الٹی آئی اور خود بخود آئی لیکن منہ بھر کر آئی، اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، آپ نے الٹی جان بوجھ کر کی اور تھوڑی آئی، اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، آپ نے الٹی جان بوجھ کر کی اور منہ بھر کر آئی، اب روزہ ٹوٹے گا۔ گویا یہ جو 4 پوائنٹس اور 4 کیٹیگریز کے مسئلہ ہے، ان میں سے صرف آخری جو مسئلہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر الٹی کریں اور الٹی بھی منہ بھر کر آئے، تب جا کر روزہ ٹوٹتا ہے۔ آپ نے جو پوچھا منہ بھر کر الٹی ہو جائے، اس کا معنی کہ آپ نے الٹی خود نہیں کی، لہٰذا آپ نے جو سچویشن لکھی ہے اس کے مطابق آپ کا روزہ بحال ہے، آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کا سامان زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز کو اور ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔